अबीरा को होश आने लगा, हल्की सी आंखें खोली। वो किसी के हज़ार में थी, पूरी तरह सर चकरा रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ है। सर उठाकर सामने देखा तो ज़ावियार को देख के वो ठिठक गई। वो उसके सीने के साथ लिपटी हुई थी और ज़ावियार ने उसे कमर में हाथ डाले साथ लगाया हुआ था और वो इस वक्त शर्टलेस था। इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जिस्म में भी दर्द था, हल्का हल्का बुखार भी था। किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, ठीक से याद करने लगी। वो कैसे आई यहाँ? वो तो रात को बाहर थी और बारिश हो रही थी। उसके बाद कुछ याद ना आया। ज़ावियार ने उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाया है, खुद से ही ताने बाने बुनते उसने अपने मतलब के मानी अखज़ कर लिए। ज़ावियार गहरी नींद में था जब अबीरा उसका हसार तोड़ती बेड से उतरी। ज़ावियार की आंख खुली। आप कैसे लाए मुझे यहाँ? ज़ावियार को देखती हुई वो चिल्लाई, जबकि ज़ावियार बड़े सुकून में था। वो सीधा होकर लेटा और सर के नीचे अपना बाजू दे दिया और बड़े सुकून से बोला, बारिश में मर रही थी, बचाया है तुम्हें। और आवाज़ नीची रखो। हाँ तो मर जाने देते, क्यों छुआ मुझे? हाथ भी कैसे लगाया मुझे आपने? कोई हक नहीं है आपका मुझे छूने, किस हक से लाए मुझे यहाँ से? आंखें सुर्खी माइल हुई थीं, कोई फिपर गई थी उसके सुकून से। शोर होने के हक से लाया हूँ। वो कंबल को परे फेंकता जल्दी से उसके बराबर आया। अबीरा का ध्यान ज़ावियार की पहनी हुई टी शर्ट की तरफ गया। वो उसकी इसकी शर्ट में मौजूद थी। ये क्या? मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वो परेशान से बोली। मैंने। वो सीने पे हाथ बांधे सुकून से बोला, आपको शर्म नहीं है? कितने घटिया इंसान है आप। क्या किया आपने मेरे साथ? अबीरा को तो मीटर घूम गया और ज़ावियार का भी मीटर घूम आ गई। मैं तुम्हारा शोहर हूँ समझी, किसी गैर आदी तौर पे तुम्हें नहीं छुआ। अपना जायज़ हक वसूलने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं और मलिक ज़ावियार इतना गिरा हुआ नहीं है कि तुम्हारी बेहोशी का फ़ायदा उठाए। तुम मुकम्मल भीगी हुई थी इसलिए चेंज करवाने पड़े। ज़ावियार उसका बाजू दबोचे सख्त लहजे में बोला। बीरा नज़रें झुका गई। वो बहुत संगीन अल्फाज इस्तेमाल कर गई थी। मुझे अपने रूम में जाना है, निकालें यहाँ से मुझे और प्लीज़ पहले मुझे मेरे कपड़े चाहिए। वो उन कपड़ों को देखती बोली जो उसने पहन कर रखे थे। तुम अपने ही कमरे में खड़ी हो। हल्की सी स्माइल की वो बोला। अबीरा ने उसे घूर कर देखा। पहले कितना इम्बैलेंस फील कर रही थी। टी शर्ट में उसके सामने अब वो जिद कर रहा था। टाइम की तरफ निगाह दौड़ाई जो भी सुबह के 6:30 बजा रही थी। अभी अपने कमरे से कोई नहीं निकला होगा। मेरा को बुलाता हूँ कहते हुए मेरा को कॉल लगाए। मेरा जो घोड़े बेचकर सो रही थी, मुसलसल फ़ोन बजने पे उसकी आंख खुली। आंखें मलते फ़ोन देखा। ज़ावियार चाचू इस वक्त। हेलो हेलो की बच्ची, कहाँ घोड़े बेचकर सो रही हो? जल्दी से बीरा के कपड़े लेकर मेरे कमरे में आओ। व्हाट? मीरा की पूरी आंखें खुली थीं। फट से उठ बैठी। अबीरा के बिस्तर पे नजर डाली जो खाली था, मगर अबीरा वहाँ कैसे? वो परेशान होते हुए बोली, सवाल जवाब का टाइम नहीं है, जल्दी आओ। ज़ावियार ने कहते हुए कॉल कट की। वो अबीरा की जानिब पलटा था जो सर झुकाए खड़ी थी। वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। कुछ ही देर में मेरा सबकी नज़रों से बचते बचाते ज़ावियार के कमरे तक पहुंची। सुबह सुबह सब अपने ही कमरों में मौजूद थे इसलिए वो किसी की नज़रों में आने से बच गए। दरवाज़ा नॉक हुआ। ज़ावियार ने फट से दरवाज़ा खोला। बीरा बेड पे बैठी हुई थी। मीरा ने उसे सर पैर गौर से देखा। वो इस वक्त ज़ावियार की टी शर्ट ट्राउज़र पहनी हुई थी। बीरा उसकी नज़रों से शर्मिंदा सी हुई थी। मीरा उसकी जानिब उसके कपड़े बढ़ाते हुए और वो जल्दी से कपड़े लेती वॉशरूम में बंद हो गई। मीरा की समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। ज़ावियार चाचू क्या है ये सब? आखिर उससे चुप ना रहा गया तो ज़ावियार ने रात की सारी कहानी सुना डाली, सिवाय बीरा के कपड़े चेंज करने वाली कहानी के। तुम्हें पता नहीं चला वो साइको कमरे में नहीं है? इतने में बीरा भी चेंज किए बाहर आई है। बीरा को पिल्ला साइको पे तब चढ़ी। पता नहीं, मैंने उस कमरे से बाहर जाते तो देखा, मगर मैं सो गई। मगर मुझे नहीं पता था ये ड्रामा करेगी। मेरा बोली, चलो मेरा। बीरा मेरा का हाथ पकड़ते हुए बोली। ज़ावियार ने बीरा का हाथ पकड़ लिया उसे जाने से रोकने के लिए। हाथ छोड़े मेरा। वो दांत पीसते हुए बोली, मेरा पहले बाहर चेक करो कोई है तो नहीं, और साइको खुद भी मरोगी और मुझे फंसा दोगी। ज़ावियार ने उसका हाथ छोड़ा नहीं था। राइट। मेरा बाहर निकली 1-2 सीढ़ियाँ उतरती थी कि अमना बेगम ने उसे देख लिया। मेरा तुम सुबह सुबह यहाँ? वो मैं चाची एक्चुअली हाँ, ज़ावियार चाचू से काम था इसलिए आई। मेरा को समझ ना आया पकड़े जाने पे क्या बोले, क्या काम? आमना बेगम बोली, वो मुझे आज नहीं जाना यही कहना था और वो फट से निकली उनके बराबर से। अब क्या करूं? नीचे उतरी तो बज्जी सामने मौजूद थे। अम्मा बेगम उन्हें चाय पकड़ा रही थी। अब क्या करूं? यहाँ तो पैरे लग गए। मेरा परेशान हुई। बच्चे सुबह सुबह खैर है ना? मलिक फैज सामने खड़ी मेरा को देख के बोले, जी दादा खैर है, काम था मुझे चाचू से। वो कहते हुए तेजी से निकली। ये मेरा क्यों नहीं आ रही? बीरा को फस से बोली थी। 7 बज गए थे तो ज़ावियार ने आराम से कंधे उचकाते हुए कहा,
تو کیا اگر سب کو پتہ چل گیا میں یہاں ہوں تو سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تب کر وہ بولی تھی، وہ جس کی آواز نہیں نکلی تھی کبھی اس کے سامنے آج شیر بنی ہوئی تھی اس کے سامنے۔ شوہر بن گیا تو کیا میرے سر پہ چڑھ جاؤ گی؟ آرام سے بات نہیں کر سکتی؟ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، مگر مقابل کو فکر ہی کہاں تھی۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میرا اب گھر میں چپ چپ آ کر داخل ہوئی تو رخشی بیگم نظروں میں آ گئی جو اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، باہر لان میں تھی۔ سوچا واک کر لوں، صبح کی تازہ ہوا بہت اچھی لگتی ہے، آج سے پہلے تو کبھی اچھی نہیں لگی نہ واک کرنے گئی۔ رخشی بیگم اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، نہیں اچھی لگتی تھی پہلے بھی، بس آنکھ نہیں کھلتی تھی جلدی، آج اٹھ گئی تو سوچا آج ہو جائے کچھ واک۔ میرا نے مزید جھوٹ کا سہارا لیا، اچھا ٹھیک، ابیرہ نہیں اٹھی ابھی تک، ورنہ وہ تو اس وقت آ جاتی تھی ناشتہ بنانے۔ ہوگی تو آئے گی نا، وہ منہ میں بڑبڑاتی اندر بڑھی۔ کمرے میں آتے زاویار کو میسج کیا، چاچو اب پکڑے گئے آپ، اب اپنا بندوبست کر لیں، سب جاگ گئے ہیں، 7 ہو گئے ہیں، پہلے تو 7 بجے ہی کرسی پہ تیار بیٹھا ہوتا تھا۔ آمنہ بیگم ملیحت سے بولی تو سر ہلاتی چل دی۔ زاویار کو میرا کا میسج مل چکا تھا، ابیرہ الگ ضد پہ اڑی تھی، اسے باہر جانا ہے۔ ملیحہ زاویار کے کمرے تک پہنچی تھی کہ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ تجسس کے مارے ملیحہ نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو ابیرہ اور زاویار آمنے سامنے کھڑے تھے اور کسی بات پہ آپس میں جرا کر رہے تھے۔ بھائی صاحب موجود ہیں، میں کیسے تمہیں؟ زاویار کی اچانک نظر دروازے پہ کھڑی ملیحہ پہ گئی۔ اوہ شٹ، مرچی! زاویار دروازے کی جانب بڑھا کہ ملیحہ فٹ سے وہاں سے بھاگی۔ زاویار کمرے سے باہر نکلا تو میرا سیڑھی تک پہنچ چکی تھی، اب آواز دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا اور وہ سر پکڑتا کمرے میں آ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ ملی نیچے جا کر سب کو بتا دے گی؟ ابیرہ رونی صورت بناتی ہوئی بولی، تمہیں تو سکون آ جائے گا نا، کہہ رہا تھا صبر کر لو، مگر نہیں، اب آ جا کر سارا قصور میرا ہی نکلے گا۔ ابیرہ بھی پٹکتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ابیرہ کو تو ٹینشن لگ گئی۔ ماما! ملیحہ بھاگتی ہامتے نغمہ بیگم کے پاس پہنچی جو ملک امین کو چائے دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا کیوں سانس چڑھا ہوا ہے؟ آرام سے سیڑھیاں اتر لیتی۔ ماما وہ چاچو کمرے میں، ملیحہ ہامتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا زاویار کو؟ ملک فیض کو ٹینشن ہوئی۔ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ زاویار چاچو کے کمرے میں ابیرہ آپی ہیں۔ ملیحہ نے جلدی سے اپنی بات پوری کی۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ ینگ پارٹی بھی ساری ناشتے کے ٹیبل پہ موجود ناشتہ کر رہی تھی، ان کے بھی چلتے ہاتھ رکے۔ سب بڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ رخشی بیگم بھی کسی کام سے آئی تھی، وہاں دروازے پہ کھڑی اس کی سماعت سے بھی آواز ٹکرائی تھی۔ سب کی نظر ان کی طرف اٹھی اور وہ بنا کچھ بولے چلی گئیں وہاں سے۔ یہ زاویار بھی نا، صبر نام کی چیز ہی نہیں اس میں، جب اس کی بات مانی جا چکی ہے تو پھر ایک دن بھی نہیں رک سکتا۔ ملک فیض کو غصہ آیا تھا زاویار پہ۔ ادھر رخشی بیگم نے گھر پہنچتے واویلا مچا دیا۔ مرحا باہر آؤ، وہ ڈرتے ہوئے آئی۔ کہاں؟ ابیرہ میں نے کہا تھا ابیرہ کو بلاؤ، کیوں نہیں؟ وہ ابھی تک رخشی بیگم چلا کر بولی۔ مرحا جواباً خاموش رہی۔ کیا ہوا رخشی بیگم؟ ملک نعمان بولے۔ ملک حمید بھی وہیں بیٹھے تھے۔ ابیرہ یہاں نہیں ہے ملک صاحب، یہاں نہیں ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ملک حمید بولے۔ رخشی بیگم کی آواز سن کر حمیرہ پھپھو اور رانیہ اور شیزہ بھی آئیں۔ مرحا بتاؤ ابیرہ کہاں ہے؟ رخشی بیگم کی آواز قدرے اونچی تھی۔ زاویار چاچو کے پاس، ان کے ساتھ ہے۔ میرا سر جھکائے ہوئے ہولے سے بولی۔ چلیں جی، لے کر آئیں میرے ابیرہ کو وہاں سے بھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب زاویار کی مانی جا چکی تھی تو پھر کیوں کیا اس نے یہ سب؟ اب سب ملک فیض ولا میں موجود تھے، تمام دونوں گھروں کے افراد موجود تھے وہاں، بڑے صوفوں پہ براجمان تھے اور چھوٹے کھڑے ہوئے تھے۔ تایا جی بلائیں زاویار کو، ملک نعمان بولے تھے۔ رخشی بیگم غصے سے بھری بیٹھی تھیں۔ زاویار اگر کارنامہ انجام دے ہی دیا ہے تو دیدار بھی کروا دو اپنا اور بچی کو ساتھ لیتے آنا۔ ملک فیض وہیں بیٹھے گرجدار آواز میں بولے۔ زاویار کے پاس اب کوئی چارہ نہ رہا سوائے باہر آنے کا۔ ابیرہ کے تو پسینے چھوٹے ہوئے تھے، سب کا سامنا کیسے کرے گی وہ؟ زاویار ابیرہ کا ہاتھ پکڑے نیچے اتر آیا۔ سب کی نظریں ان دونوں پہ مرکوز تھیں۔ ابیرہ تو ایسے تھی جیسے کوئی مجرم ہو، جبکہ زاویار کے ایکسپریشن نارمل تھے۔ کیا ہے یہ سب زاویار؟ ملک امین دانت پیستے ہوئے بولے۔ جب تمہارا مطالبہ مان لیا تھا تو پھر کیوں کیا یہ سب؟ تم کیوں ہمارا سر جھکانے پہ تلے ہوئے ہو زاویار؟ ملک فیض بھڑک کر بولے۔ زاویار تو حیرت سے دیکھ رہا تھا سب اسے سنا رہے تھے۔ آپ لوگ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور ابیرہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ زاویار افسوس سے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے نکاح میں ہے، مگر تمہیں چھپ چھپا کر اسے اپنے کمرے میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نکاح والے دن ہی بول دیتے، تب ہی رخصت کر دیتے تھے تمہارے ساتھ۔ رخشی بیگم بولی۔ مجھے شوق نہیں تھا یہ نکاح کرنے کا، آپ لوگوں نے دباؤ ڈالا تھا۔ زاویار سے چپ نہ رہا گیا، خود پہ سنگین الزام لگتا دیکھ کے۔ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ یہ مردانہ آواز تو کسی اور سمت سے آئی تھی۔ سب نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ابیرہ کا باپ فیصل کھڑا تھا۔ سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔
رخشی کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ابیرہ تو کانپنے لگی تھی، وہ زاویار کے پیچھے چھپ گئی۔ میں اپنی بیٹی ابیرہ فیصل کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ فیصل اپنے ساتھ ایک اور شخص کو بھی لایا تھا، یقیناً وہ کالے کوٹ میں ملبوس وکیل تھا۔ آپ ابیرہ کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، زاویار سیریس انداز میں بولا۔ میں لے جا سکتا ہوں کیونکہ میں ابیرہ فیصل کا باپ ہوں، وہ بڑے اطمینان سے بولا، اور میرے پاس پورا اختیار ہے اسے لے جانے کا۔ اور تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کیونکہ میں ابیرہ زاویار کا شوہر ہوں اور میری اجازت کے بغیر آپ اس سے مل بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک گلاس چبا کر بولا۔ فیصل کا حیرت سے برا حال تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میری مرضی کے بغیر میری بیٹی کی شادی کیسے کی تم لوگوں نے؟ یقیناً تم لوگوں نے اسے ورغلایا ہوگا یا پھر زبردستی کی ہوگی۔ رخشندہ بیگم، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں اپنی بیٹی لے کر جاؤں گا آج ہی۔ نکلو تم یہاں سے، کوئی حق نہیں تمہارا ابیرہ پہ، وہ ہماری بہو ہے۔ ملک امین بولے۔ میں کیس کروں گا تم لوگوں پہ، وہ چلا کر بولے۔ جو کرنا ہے کر لینا، ابھی نکلو یہاں سے۔ زاویار بھی تیش میں بولا۔ ابیرہ میرے بچے باپ ہوں تمہارا، مل لو مجھ سے بیٹی۔ آپ کے وہ پینتیرا بدلے ہوئے ابیرہ سے مزید زاویار کے پیچھے چھپی۔ زاویار مسخر اڑاتا ہنسا۔ اگر اتنا پیار ہوتا تو اب تک آپ سے یہ کب کی لپٹ چکی ہوتی۔ میں دیکھ لوں گا، کیس کروں گا تم لوگوں پہ۔ وہ آگ بگولا ہوتے نکل پڑا۔ ابیرہ میری بیوی ہے اور یہ اختیار آپ لوگوں نے ہی مجھے دیا ہے، جب چاہے مرضی کہیں اسے میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ میں یہ گھر چھوڑ رہا ہوں، اب اسی وقت، اور میرے ساتھ میری بیوی بھی جائے گی۔ وہ ابیرہ کا ہاتھ پکڑے نکلتا چلا گیا وہاں سے، اسے گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ابیرہ کو بھی زوار کے لیے اچھا نہیں لگ رہا تھا، سب نے اس کی وجہ سے اسے اتنی باتیں سنائی تھیں۔ وہ سیریس انداز میں گاڑی بھگا رہا تھا۔ آپ نے روکا نہیں زاویار کو، ایک تو غلطی بھی خود کی اور ہمیں ہی اکڑ دکھا رہا ہے۔ رخشندہ بیگم بولی۔ چاچو نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ تو رات کو ابیرہ پتہ نہیں کب اٹھ کر کمرے سے باہر لان میں چلی گئی اور تیز بارش میں بھیگتے سردی سے بے ہوش ہو گئی۔ وہ اچانک چاچو کے اوپر سے نظر پڑ گئی تھی اور ابیرہ کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئے، اور ابیرہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں فوراً ٹریٹمنٹ کیا اور صبح جا کر ابیرہ ہوش میں آئی۔ میرا نے ساری کہانی سنائی۔ سب نے زاویار کو غلط سمجھا۔ آپ خود سوچیں، زاویار چاچو نے اتنے سالوں میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ مجھے نہیں یاد کہ چاچو نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہو۔ سب چھوٹے بھی زاویار کی حمایت میں بول پڑے۔ اب گھر چھوڑ گیا نا بچہ، رخشی تم بھی بنا بات کے اس بیچارے کے پیچھے پڑ گئی۔ کھا نہیں گیا تھا وہ ابیرہ کو، نغمہ بیگم کو موقع مل گیا تھا رخشی بیگم کو سنانے کا۔ چلو اب ابیرہ بالکل محفوظ ہے، لگو سب اپنے ٹھکانے۔ ملک فیض بیٹھتے ہوئے بولے۔ جس نے اس سے سنائی سب شرمندہ تھے۔ زاویار ابیرہ کو لیے اپنے فلیٹ پہ آیا تھا۔ پوری راستہ اس نے ابیرہ کی جانب دیکھا تک نہ تھا۔ اپنے کمرے میں آیا، وہاں اس کا پہلے سے سب سامان موجود تھا۔ اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہوا تھا، فریش سا باہر آیا۔ ابیرہ پورے فلائٹ کا جائزہ لے رہی تھی، وہ حال میں تھی، اسے اگنور کرتا باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر گیا۔ ابیرہ کو خالی سے فلیٹ میں اکیلے بورنگ ہونے لگی۔ وہ بہت اچھا اور لگژری فلیٹ تھا اور وہ بھی صاف ستھرا، جیسے بھی صاف کیا ہو۔ زاویار ہر ہفتے یہاں پہ چکر لگاتا تھا اور یہاں کی صفائی بھی کرواتا تھا، کیونکہ ابیرہ کے ساتھ یہاں رمضان گزارنے والا تھا تو اس نے بہت کچھ پلان کر لیا تھا، مگر ایسا کچھ ہوگا اس کے ساتھ وہ سوچ نہ سکا۔ ابیرہ اپنے باپ کو دیکھ کے ڈر گئی تھی، مگر جس طرح زاویار نے اس کا دفاع کیا وہ سوچ میں پڑ گئی۔ شاید اس کے دل میں بھی نرم گوشہ بیدار ہو چکا تھا۔ وہ آج سارا دن بس زاویار کو ہی سوچتی رہی۔ زاویار فلیٹ سے نکل کر سیدھا یونیورسٹی پہنچا تھا۔ آج جو ہوا اسے بہت غصہ آ رہا تھا اپنوں پہ۔ وہ کس قدر سنگین نوعیت کا الزام لگا رہے تھے۔ آج جس طرح اس پہ عدالت لگائی گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے اپنے ہیں۔ سارا دن وہ بے ضرر سا باہر پھرتا رہا، گھر بھی گیا نہ ہی ابیرہ کے پاس۔ اب تو رات ہونے کو آئی تھی اور زاویار اب تک گھر نہ لوٹا۔ ابیرہ کو تو اب نیند نے آن گیا تھا۔ جس کمرے سے زاویار تیار ہو کر نکلا وہ اسی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرہ کافی اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ اب تو ڈر لگنے لگا تھا رات کے اندھیرے سے۔ لائٹ آن ہی رکھے بیڈ پہ لیٹی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر بعد جا کر آنکھ لگی۔ رات 11 بج رہے تھے جب زاویار گھر آیا۔ پورا فلیٹ خالی تھا۔ ابیرہ کا اچانک سے خیال آ گیا، اسے یہاں تنہا چھوڑ گیا، بیچاری سارا دن اکیلی رہی اور اب رات بھی کافی ہو گئی۔ وہ تو ڈرتی بھی بہت ہے اندھیرے سے۔ اپنے کمرے میں آیا تو دوسری سائیڈ کروٹ لیے لیٹی تھی۔ اس کے وجود کو دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، سارے دن کی جیسے تھکان اتر گئی ہو۔ پہلے واش روم گیا، فریش ہو کر باہر آیا اور اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ ابیرہ کو نیند میں محسوس ہوا جیسے اس کے برابر میں کوئی ہے۔ اس نے فٹ سے آنکھیں کھول لی، وہ تو اکیلی ہے، اسے خوف آنے لگا۔ جب زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ اسے ساتھ لگانے کے لیے کیا تو وہ چلا اٹھی۔ زاویار نے فٹ سے اسے اپنی طرف کرتے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا۔ سائیکو ہو کیا؟ چلا کیوں رہی ہو؟
زاویہ جو اچھے موڈ میں تھا سخت بیزار ہوا۔ بیرا نے اس کے سینے پہ سر اس کے ساتھ رکھا اور لیٹ گئی۔ وہ ہلکا ہلکا سا کانپ رہی تھی۔ کہاں تھے سارا دن؟ بہت ڈر لگ رہا تھا، انتہائی معصومانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کا دل دھڑکا گئی۔ زاویہ نے اسے تکیے کے ساتھ پن کرتے اس کے اوپر آیا، اس کا ایک ایک نقش چومنے لگا۔ بیرا کو تو ڈھیروں شرم نے آن گرا تھا، مگر ہمت کرتے اس کا حصار توڑ گئی اور واش روم میں جا گھسی۔ زاویہ کا زوردار کہکا اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ بیرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے لگی۔ کافی دیر بعد بھی وہ باہر نہ آئی تو زاویہ نے واش روم سے باہر کھڑے آواز لگائی، ابیرا باہر آ جاؤ، واش روم میں سونا ہے کیا؟ وہ نہ بولی، پھر بول پڑا، اوکے کچھ نہیں کرتا، باہر آ جاؤ، پکا پرامس۔ وہ بچوں کی طرح اسے پچکار رہا تھا تو وہ باہر نکلی۔ زاویہ منہ دوسری سائڈ کیے لیٹا ہوا تھا۔ وہ صوفے پہ جانے لگی تو زاویہ آنکھیں بند کیے ہی بول پڑا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں صوفے پہ نہیں آ سکتا؟ اس کے صوفے کی طرف بڑھتے قدم تھمے۔ آ جاؤ، شاباش، ادھر ہی۔ اب وہ اس کی طرف منہ کیے بولا۔ ابیرا اس کی جانب آہستہ آہستہ بیڈ تک پہنچی اور پہلے درمیان میں تکیہ رکھا اور پھر بیڈ پہ دوسری سائڈ کروٹ کیے لیٹ گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں یہ تکیہ نہیں ہٹا سکتا؟ وہ جب سو گئی تو درمیان سے تکیہ ہٹا کر اس کے مزید قریب تر ہو کر لیٹ گیا۔ اس مرچی کا سارا قصور ہے، اس نے اگر دیکھ لیا تھا تو چپ کر جاتی، پورے گھر میں اعلان کر دیا۔ سب ملیح کو ہی کل سے لتاڑ رہے تھے، تو میں نے جو دیکھا ہے وہی کہا۔ ملیح بھی ٹھیک تھی، تو چاچو بھی تو نکل گئے نا گھر سے، اچھا ہی نہیں لگ رہا کچھ بھی۔ عطا اسے گھرتے ہوئے بولا، میں تو خوش ہوں، مجھے تو آزادی ملی۔ اس دن کی ٹھکائی بھول گئی؟ اشر اس کے سر پہ چت لگاتا ہوا بولا۔ ہائے کیا فلمی سین تھا نا رات کا، واقعی بارش میں بھیگتی محبوبہ، اسے باہوں میں بھر کر کمرے میں لے جانا۔ طاہا اپنے دھن میں بولے جا رہا تھا جب پیچھے سے شجاع نے اس کے سر پہ تھپڑ مارا تو گرتے بچا۔ آس پاس بھی دیکھ لیا کر، اس کا اشارہ ملیحہ اور مرحا پہ تھا، اور وہ چاچو کی محبوبہ نہیں بیوی تھی۔ یہ نکاح کی اٹریکشن ہے جو چاچو کو بیرا اچھی لگنے لگی، مرحا بول رہی تھی جب سامنے سے رانیہ چائے کی ٹرے لیے حاضر ہوئی۔ سب نے تھینکس کہتے ہوئے چائے لی۔ شجاع رانیہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پنک کلر کا سوٹ پہنے، ساتھ وائٹ دوپٹہ گلے میں ڈالے، لمبے سنہری بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ رانیہ نے شجاع کے سامنے ٹرے کی۔ اب پتہ نہیں عید کب آئے گی ہماری، تو ابھی سے اٹریکشن تیز ہونے لگی ہے، شجاع نے کپ اٹھاتے ہوئے واقعے سے کہا تو سب نے اوہ ایک ساتھ کہا تو رانیہ شرماتی ہوئی نکل گئی۔ شجاع کے چہرے پہ بھی بھرپور مسکراہٹ آئی۔